बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ की जानिब से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन। मेरे पाकिस्तानियों, आज हमने वो नज़ारा देखा कि जिसको देखकर एक मुहावरा याद आ रहा है कि जूतियाँ छोड़ के भागना। दुश्मनों के बारे में आम तौर पर यही बात की जाती है, इंडियन आर्मी के बारे में यही बात की जाती है कि फलां मार्के में वो जूतियाँ छोड़ के भाग गए। आज हमने एक ऐसे शख्स को इस मुहावरे की ताबीर के तौर पर देखा, उस पर अमल करते हुए देखा कि जो वैसे तो बहुत ज़ोर शोर से नारे लगाते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। पता नहीं वो किससे आज़ादी लेना चाह रहे हैं कि शायद 75 साल के बाद भी उनको ये याद नहीं रहा कि पाकिस्तान 75 साल पहले आज़ाद हो चुका है, मज़ीद आज़ादी कहाँ से उन्होंने हासिल करनी है। मैं फवाद चौधरी डब्बू की बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, कोई उनको डिड्डू कहता है, कोई डब्बू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज जो कुछ नज़ारा मैंने देखा है, मुझे उनसे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि जितने घन गरज के साथ, जितने ज़ोर शोर के साथ वो इमरान की हिमायत में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, PDM मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हैं और ये शो करते हैं कि उन जैसा बहादुर तो शायद कुछ सियासतदान पैदा ही नहीं हुआ होगा। आज उन्होंने बुज़दिली की वो मिसाल कायम की है कि जिसे देख कर हम हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जब फिर ये सोचते हैं कि क्या ये हमारे लीडरों का हाल है, तो ये लीडर मुश्किल वक्त में हमारी कौम के लिए क्या करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि आज फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया, हाई कोर्ट में, और वहाँ से उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। तो ज़मानत मंजूर होने के बाद वो बाहर निकले, बड़ी तनतनाहट से, ज़ोर शोर से उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बातें की और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। और फिर क्या हुआ, चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी थी, उसके पीछे से इस्लामाबाद पुलिस का एक सिपाही निकला और उसको देखते ही डब्बू साहब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ये जा वो जा 9-2-11 जिसको कहते हैं, जूतियाँ छोड़ के भागने वाला मुहावरा उन पर फिट आ गया। इतनी तेज़ी से वो दौड़े कि मेरे ख्याल में, बल्कि मैंने ये सोचा कि इनको जो है ना, सियासतदान की बजाय कोई रेस का स्प्रिंटर होना चाहिए और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें तो शायद ये मेडल जीत के आए। इतनी तेज़ी से मैंने किसी रेस में दौड़ने वाले एथलीट को भी नहीं देखा जितनी तेज़ी से डब्बू साहब दौड़े। रास्ते में टकराए, इनको टक्करें लगी, एक जगह पर गिरे और फिर उसके बाद चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि इनके दो हामी वोकला थे गालबन, उन्होंने इनको थामा हुआ था और इनकी सांस चढ़ी हुई थी और इनको पानी के गिलास मंगा कर पिलाने की बातें की जा रही थी कि पानी लाओ जी, पानी लाओ, चौधरी साहब को पानी पिलाओ। ओ भाई, अगर आप में इतना दिल गुर्दा नहीं है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुश्किल वक्त का, मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकोगे, जो कि हर सियासतदान हर दौर में करता रहा है, तो फिर आप ऐसी बातें करते ही क्यों हो। मुझे एक लतीफ़ा भी याद आ रहा है कि एक जहाज़ में एक सरदार जी और एक तोता जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, मतलब किसी का तोता था और एक सरदार जी भी थे। तो तोते ने एयर होस्टेस को छेड़ दिया। अब पता नहीं उसने सीटी मारी, उसने उसको आंख मारी या उसको कहा कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। एक और बात भी थी, वो जो मैं यहाँ पर करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उसको चैनल्स को फैमिलीज भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो वो ज़रा कुछ मजूब सी बात थी जो मैं अपने तक रख रहा हूँ। लेकिन हो सकता है आप लोगों ने सुना हुआ हो ये लतीफ़ा।
اچھا، اب ایئر ہوسٹس بھی اس سے پیار بھرے انداز میں اے ناٹی ہاؤ آر یو، یو آر سو کیوٹ، اس طرح کی باتیں کر کے چلی جاتی تھی۔ سردار صاحب نے جب دیکھا کہ یہ طوطا ان کو چھیڑ رہا ہے اور ایئر ہوسٹس اس کے جواب میں اس سے پیار محبت کا اظہار کر رہی ہیں، پیار کا اظہار کر رہی ہے، تو ان کی بھی ہمت بندی اور انہوں نے بھی وہی فکرات جو طوطا کہہ رہا تھا ایئر ہوسٹس کو کہہ دیے، اور جواب میں ایک ناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر لگا، اور تھپڑ کے ساتھ ہی ایئر ہوسٹس نے اپنے کیپٹن کو جو پائلٹ ہوتا ہے اس کو جا کے شکایت کی کہ مجھے یہ شخص چھیڑ رہا ہے اور طوطا بھی چھیڑ رہا ہے۔ کپتان صاحب آئے، انہوں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا، انکوائری کی مختصر سی، اور اس میں طوطے اور سردار جی کا جرم ثابت ہوا، تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان دونوں کو چلتے ہوئے جہاز سے باہر پھینک دیا جائے۔ اب جب دروازہ کھول کے چلتے ہوئے جہاز سے دونوں کو پھینکنے کی باری آئی تو طوطے نے سردار جی سے پوچھا، سردار جی تمہیں اڑنا آندا ہے؟ سردار جی کہتے کہ نہیں، میں نے تو اڑنا نہیں آندا۔ تو طوطا کہتے کہ اگر اڑنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ شرارت کی کیوں نہیں تھی؟ تمہیں تو اس کے نتیجے کا پتہ ہے نا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو اڑنا ہی نہیں آتا تو یہ پنگا ضروری لینا سی۔ تو ڈبو صاحب، اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ سیاست کا پنگا ضرور لینا تھا، اور اگر پنگا لے ہی لیا تو کیا یہ ضروری تھا کہ فوج اور حکومت کے بارے میں حضرت سرایاں بیان کرتے رہو، اور اس کے بعد جب آپ کو سزا دینے کا وقت ہے؟ تو ڈبو صاحب کا بھی وہی حال تھا جو کہ ڈاکٹر شہباز گل کا ہوا تھا، ان کا بھی سانس چڑھا ہوا تھا۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب لوگ اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، ایک عمران خان کے علاوہ۔ عمران خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو ان کی جو زخمی ٹانگ تھی، جو 8 مہینے سے لنگڑا کے چل رہے تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے، وہ ایک ہی ہلے میں اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے، اور اس کے بعد سے اب تک ان کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے۔ مگر ان کے باقی جو لیڈران ہیں ان کا تو جو ہی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ان کو کسی کو دمے کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ آپ یہ ریکارڈ دیکھ لیں، یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھیں، اب وہ کہتے میں تو تھی نہیں، جبکہ ان کی آڈیوز اور ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ ہی گئے تھے نا، میں ان کو لے کے گئی تھی نا، اکیلے تو نہیں بھیجنا تھا ان کو، کچھ اس طرح کے انہوں نے بات کی ہے۔ تو ان کا جرم عیاں ہے، ثابت ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن جب ان کی گرفتاری ہوئی تو وہ بھی ہاسپٹل میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں تو بیمار ہوں، ان کو دمے کی بیماری ہے، ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ان کو بی پی کا پرابلم ہے، پتہ نہیں بلا 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 کتنے پرابلم ہیں۔ اسی طرح شہباز گل کا حال تھا، یہی حال ان کا ہے، اپنا کیا نام ہے، ڈبو صاحب کا ہے، یہی حال شیخ رشید کا ہے کہ وہ ان کو جب گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کو یہ خبر دی گئی کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کراچی سندھ میں، تو وہ بیمار پڑ گئے، 2 دن تک بیمار پڑے رہے، بخار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ سندھ کا ان کا وہ کینسل ہو گیا اور اب ان کی ضمانت بھی ہو رہی ہے، تو وہ بالکل بلے چنگے ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو پی ٹی اے کے جو لیڈر حضرات ہیں، جو اس کی لیڈ کر رہے ہیں، جو اس کی قیادت کر رہے ہیں، ان کو یہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جو گرفتار ہوتے ہی ان میں سامنے آ جاتی ہیں، اس سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ او بھائی، اگر قوم کی قیادت کرنی ہے تو مشکل وقت میں مشکل حالات کا سامنا کرنا بھی سیکھو۔ دوسری چیز، اہم چیز، آج جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، یہ دوسرا اہم ترین اجلاس تھا کال کے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، اور اس اجلاس میں عسکری قیادت اور تمام سیاسی قیادت جو حکومت میں ہے، صوبوں کے وزراء اعلیٰ، گورنر اور اہم عہدوں پر جو ایم این ایز وغیرہ ہیں، وہ سب لوگ شریک تھے، اور آرمی کے سینئر ترین افسر بھی شریک تھے، بشمول چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آئی ایس آئی۔ اس میں اسی بات پر غور و خوض کیا گیا کہ جو 9 مئی اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بلکہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ چیز اناؤنس بھی ہو چکی ہے کہ اب ان لوگوں کے لیے جائے پناہ کوئی نہیں۔ اللہ تو ہر ایک کو پناہ دے دیتا ہے، اب ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو یہ دعائیں کریں کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دفن ہو جائے، اور یا پھر یہ کہ زمین پر تو ان کے لیے جائے پناہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے مقدمات چلیں گے اور بڑی زور شور سے چلیں گے، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے، اور انڈر
آرمی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے نا ڈیفینس ایکٹ کے تحت چلیں گے ان کے مقدمات، جس میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ پنجاب میں پہلا مقدمہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان پر ہی قائم کرایا ہے ملٹری ایکٹ کے تحت۔ اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نوشتہ دیوار تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا، اور اب ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کے چہروں کے رنگ فک ہوئے ہوئے ہیں، بشمول پیرنی، مرشد اور ان کا لیڈر جو جھوٹوں کا سرخیل ہے عمران نیازی۔ تو جو وہ شخص یہ توقع کر رہا تھا کہ شاید عمر عطا بندیال اس کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوگا اور ہر جگہ پر اس کے کام آئے گا، تو جب ان کا مقدمہ ملٹری ایکٹ کے تحت چلے گا، آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا، تو وہاں پر ان کے بھی پر جلتے ہیں۔ عمر عطا بندیال بھی کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ کچھ کرنا چاہیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف قرارداد جو منظور ہوئی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے، ہو سکتا ہے کہ 20 لاکھ تک ریفرنس انیشیٹ ہو چکا ہو اور وہ بھیجا بھی جا چکا ہو، نہیں تو کل تک بھیج دیا جائے گا۔ تو ان حالات میں وہ ان کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر یہ سب کچھ عمران صاحب کا اپنا کیا دھرا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مجھے آصف علی زرداری صاحب کی یہ بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے شاید کسی انٹرویو میں اور کسی بیان میں کہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے جب عمران کو حکومت دی گئی تھی، کہ اس کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارے گا اور خود ہی یہ اپنی حکومت ختم کرے گا، اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ اور اب حکومت تو ختم ہو ہی گئی، بلکہ حکومتیں ختم ہو گئی۔ صوبے میں جو دو صوبائی حکومتیں ان کی تھیں وہ انہوں نے خود ختم کرا دیں۔ تو اب تو ان کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، ان کی اپنی بقا خطرے میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اس سے کیسے نمٹتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔